میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ پھر جس وقت تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم اس وقت پاکستان کے فوجی نہیں رہتے، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ ہاں، واپس فوجی بن جاؤ، واپس فوجی بن جاؤ، جہاں سے نکلے وہی کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤں۔ پاکستان کا جھنڈا تم نے نہیں لہرایا، پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرایا ہے۔ تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی۔ تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا، اور تم اگر وردی پہن کر مجھ پر کوئی روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سارے مل کر بھی میرے جسم پر روح تک نہیں رہی کہ آپ کو قبائلی علاقوں سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا، قبائلوں کی عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا، قبائل کے شملے تم نے گرا دیے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ ومن بہدیہ مہتدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، صدق الله العظيم۔ جناب اسپیکر، عوامی اسمبلی کے معزز اراکین، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مجھے یاد ہے کئی سال قبل ہم اسی مقام پر اکٹھے ہوئے تھے، لیکن آج اسی مقام پر جب آپ کی تعداد کو دیکھتا ہوں، وہ بھی اس ملین مارچ سے بہت زیادہ، جب میں آپ کے جوش اور جذبے کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی اس جذبے اور ولولے سے زیادہ، اور آپ نے ایک بار پھر پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے آپ کی جعلی اسمبلیوں کو قبول نہیں کر رہے۔ ہم نے ایک بار پھر ان کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ کی دھاندلیوں کی پیداوار حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ حکومتیں، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے پاکستان کے عوام کا نمائندہ کہنا میرے نزدیک پاکستان کے عوام کی توہین ہے۔ ہم اپنی قوم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہم اپنی قوم اور اس ملک کے عوام کے عزت نفس کا مقدمہ لے کر میدان میں آئے ہیں۔ آج ہم اپنے عوام کے ووٹ کے حق کا مقدمہ لے کر میدان میں آئے ہیں، اور مجھے ایک دو دن قبل
अफवाज पाकिस्तान के एक तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गालिबन 3 घंटों पर मुहित थी और कुछ पता नहीं चला कि 3 घंटे में उसने कहा क्या। इतनी फसाहत और बलागत के साथ बात कर रहा था। वो बज़ाहिर तो तवज्जो दे रहा था कि वो ये बातें किसी और के खिलाफ कर रहा है, लेकिन जो भी बात करता था कोशिश करता था कि वो मेरी बातों का जवाब दे। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से हूं। मैं यूं ही दस्त गरेबान नहीं कमाने से। हमें क्या पड़ी है 10 लाख लोगों को इस मैदान में लाना, सफर करके यहां आना, सफर और मौसम की तकलीफ बर्दाश्त करना, फिर कहता है कि इलेक्शन के हवाले से फौज का कोई रोल नहीं। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, मैं भी बताना चाहता हूं कि आईन में, कानून में, रूल्स में कोई रूल्स नहीं है कि फौज सियासत में बात करे। और मैं भी मानता हूं कि आईन और कानून के रूल से तुम्हारा कोई रोल नहीं, लेकिन ये सारा रोल ही तेरा है। ये रोना तेरा है। कहता है फौज पर तनकीद करना ये मुल्क से बगावत है, फौज पर तनकीद करना ये तो मुल्क के खिलाफ बात करनी है। हां, मैं भी जानता हूं कि फौज मेरी रियासत की मुहाफिज है, लेकिन जब आप आईनी आर्टिकल के मुताबिक हल्फ उठाते हो फौज में शामिल होने के वक्त कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, फिर जिस वक्त तुम सियासत में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम उस वक्त पाकिस्तान के फौजी नहीं रहते। इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूं। मैं मुल्क में कोई अंधी सियासत नहीं कर रहा। मैं मुल्क के आर्मी चीफ को भी जानता हूं, ISI के चीफ को भी जानता हूं, मैं मुख्तदरा को भी जानता हूं। मैं 40 साल से ज्यादा अरसा पाकिस्तानी सियासत से वाबस्ता रहकर किस चीज से अब नावाकिफ हूं कि तुम मुझे सफाई दोगे कि मैंने सियासत में हिस्सा लेना है या नहीं। मेरा दावा आपके खिलाफ यह है कि तुमने सियासत में हिस्सा लिया है, उसके बाद तुम पाकिस्तान के फौजी नहीं रहे कि मेरे ऊपर तुम्हारा एहतराम लाजिम है। हाँ, वापस फौजी बन जाओ, वापस फौजी बन जाओ, जहां से निकले वही खड़े हो जाओ, मैं आपके शाना बशाना खड़ा हो जाऊं। शायद या तुमने मुझे नहीं पहचाना या मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लेकिन मुझे पूरी तरह इत्मीनान है कि मैंने आपको ठीक समझा है। मुझे आपके बारे में अपनी राय देने में कोई किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के क़याम में तुम्हारा कोई रोल नहीं। पाकिस्तान को पाकिस्तान के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बनाया, अवाम ने बनाया, कुर्बानियां दी और उन कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान बना है। और पाकिस्तान का झंडा तुमने नहीं लहराया, पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया।
پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے، پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے۔ سن 1971 میں 90,000 سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگوں ہوئے، تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی۔ تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا تھا۔ ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی ہمیں جانتے ہیں، اور تم اگر وردی پہن کر مجھ پر کوئی روک ڈالنے کی کوشش کرتے ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سارے مل کر بھی میرے جسم پر روح تک نہیں رہی تھی۔ معاملات کو ٹھیک کرو۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بتایا کہ معاملات کو ٹھیک کرو، سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے پوزیشن پر واپس چلے جاؤ۔ اور میں یہ بھی آج آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو قبائلی علاقوں سے نکلنا ہوگا۔ آپریشنوں کے نام پر ہمیں اپنی خیر خواہیاں مت دکھاؤ۔ تم نے 2010 سے آپریشن شروع کیے، آج 2024 ہے، 14-15 سال ہو گئے۔ ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا، قبائلوں کی عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا، قبائل کے شملے تم نے گرا دیے، قبائل کی پگڑیاں تم نے اچھال دی۔ یہ تو جمعیت علماء اسلام تھی جس نے قبائل کا جرگہ بنا کر، قبائل کا نمائندہ بن کر اپنا موقف دیا تھا، اور ہمارا گناہ یہی تھا کہ آپ نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 کے بعد، آپ نے قبائلی علاقوں میں آپریشن کا فیصلہ کیا، اور میں نے کہا کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، میرا یہی گناہ تھا۔ اور اگر میری رائے غلط تھی تو پھر آج تک دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ پھر آج تک دہشت گرد کیوں موجود ہے؟ تم نے افغانستان کی سرحد پہ باڑ لگایا، خود باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ اب ہم نے باڑ لگا دیا ہے، کوئی شخص نہ ادھر جا سکے گا نہ ادھر آ سکے گا۔ تو 40,000 لوگ ادھر گئے، 20 سال وہاں لڑے، اور پھر تمہارے باڑ کو اڑا کے واپس آ گئے۔ آج پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے اگر آپ میرے واقعی محافظ ہیں تو؟ اگر آپ میرے محافظ ہیں تو آج پھر کیوں میں اس مشکل سے گزر رہا ہوں؟ آج میرے راستے پھر غیر محفوظ کیوں ہیں؟ آج میرے گلیاں کیوں غیر محفوظ ہیں؟ آج میرے ملک کے شہری کیوں غیر محفوظ ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے آپریشن کے حوالے سے جو اس وقت تحفظات دیے تھے وہ ٹھیک تھے، اور آپ نے جو ہمیں امن و امان کا اطمینان دلایا تھا، تم اپنے دعووں میں غلط ثابت ہوئے ہو۔ میرے محترم دوستوں، جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو آپ نے فاتح انضمام کا فیصلہ کیا۔ میں نے ہر فورم پر دلائل دیے، میں نے پارلیمنٹ میں دلائل دیے، میں نے تمہارے ساتھ مخصوص میٹنگوں میں دلائل دیے کہ تم انضمام کا فیصلہ کرنا غلط کر رہے ہو، یہ اس وقت صحیح نہیں ہے، آپ کو مشکلات پیش ہوں گی، افغانستان کے ساتھ معاملات بنیں گے، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی، اور ہمارا گناہ یہی تھا کہ ہم نے ایک ایسی بات آپ سے کہی جس کو آپ نے ہمارے ساتھ میٹنگوں میں تسلیم کیا، اور پھر جب آپ مان گئے میرے ساتھ 4 پوائنٹس پر اتفاق کر لیا تم لوگوں نے، تو پھر کیوں میرے پاس پاکستان کے اندر ڈیوٹی دینے والا ایک امریکی افسر میرے گھر خود کیوں آیا؟ پھر وہ مجھے کیوں پوچھتا ہے کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟
پھر وہ مجھے کیوں کہتا ہے کہ آپ کو انضمام کرنا پڑے گا؟ اب میں یہ فیصلہ آپ کا مانوں یا تمہارے آقاؤں کا مانوں؟